अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उलुल अज़्म अंबिया में से एक हैं। हम इनका तज़किरा कर रहे हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली और आपको किताब से नवाजा गया। अल्लाह ताला ने चुने हुए घरानों के इस चश्म चराग को नबूवत से नवाजा और इसका ऐलान भी माँ की गोद में ही कर दिया। सूरह मरियम में आता है कि बच्चा बोल उठा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और उसने मुझे किताब अता फरमाई और मुझे अपना पैगंबर बनाया है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ नबी ही नहीं थे, उन्हें आसमानी किताब इंजील भी अता की गई थी। सूरह हदीद में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनके बाद ईसा इब्न मरियम को भेजा और उन्हें इंजील अता फरमाई। तो इस बुनियाद पर कि वो इल्हामी आसमानी किताब के हामिल थे, वो अल्लाह के रसूल थे और कुरान के 5 मज़कूर रसूलों और 5 उलुल अज़्म अंबिया की फहरिस्त में उनका नाम आता है। सूरह माइदा में आता है कि मसीह इब्न मरियम सिवाय पैगंबर होने के और कुछ भी नहीं। इससे पहले भी बहुत से पैगंबर गुजर चुके हैं। उनकी वालदा एक रास्तबाज खातून थी, दोनों माँ बेटा खाना खाया करते थे। इमाम इब्न जरीर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील 30 साल की उम्र में नाजिल हुई। जब आपको आसमान पर उठाया गया उस वक़्त आपकी उम्र 33 साल थी। चंद मौजूदात का तज़करा कुरान की आयत में मौजूद है। नबियों की नबूवत की हकानियत और अपनी नबूवत की हकानियत को साबित करते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बहुत से मौजज़े मिले। पहला मौजज़ा उनका बिन बाप के उनके हमल का ठहरना था और बिन बाप के कलमतुल्लाह से पैदा होना था। दूसरा मौजज़ा विलादत के बाद माँ की गोद में बात करना था। व तुकल्लिमुन नासा फिल महदी व कहला, तुम लोगों से कलाम करते थे गोद में भी और बड़ी उम्र में भी, यानी बचपन और माँ की गोद में भी अल्लाह की तरफ बुलाया और ढलती जवानी के वक्त भी अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। हदीस मुबारका के अल्फाज हैं कि 3 बच्चों ने माँ की गोद में कलाम किया। उनमें एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, दूसरा जुरैज नामी एक इबादत गुजार शख्स था। उसने एक इबादत खाना बनाया और सारा वक्त उसमें इबादत करता रहता था। एक दिन उसकी माँ आई, उसने जुरैज को आवाज़ दी, नमाज में मशगूल थे। इन्होंने अपनी नमाज को जारी रखा। माँ वापस चली गई। दूसरे दिन आई, फिर यही मामला हुआ। तीसरे दिन आई, फिर यही मामला हुआ। उसने आवाज़ दी, उन्होंने दिल में कहा कि एक तरफ माँ है और दूसरी तरफ नमाज में हूँ, और फिर ये नमाज में लगे रहे। माँ ने उनको बद्दुआ दी कि या अल्लाह, इसको उस वक्त तक मौत ना देना जब तक ये किसी फाहिशा औरतों का मुंह ना देख ले, यानी कि इनका साबका किसी खातून से ना पड़े। जुरैज की इबादत का चर्चा होने लगा। इसी असना में एक औरत उनके पास आई। आपने उसकी तरफ कोई तवज्जो ना की, तो वो एक दरवाहे के पास गई। उससे उसने अपनी ज़रूरत पूरी कर ली और वो हामला हो गई। उसने इस बच्चे के बाप का नाम जुरैज के नाम पर लगा दिया। लोगों ने इबादत आए और आपको इबादत खाना भी गिरा दिया और आपको मारने लगे। जब आपको हकीकत हाल मालूम हुई तो आपने कहा कि उस बच्चे को लेकर आओ। जब वो बच्चा लाया गया तो आपने कहा कि रुको, और आप नमाज पढ़ने लगे। नमाज पढ़ने के बाद आपने उस बच्चे को कचौका लगाया और उससे पूछा कि बता तेरा बाप कौन है, तो उसने उसी चरवाहे का नाम ले दिया। अब सब लोग जुरैज की तरफ दौड़े, उसे चूमने लगे और कहा कि तेरा इबादत खाना सोना चांदी का बना देंगे। और तीसरा बच्चा वो था जो माँ का दूध पी रहा था। एक उम्दा घोड़े पर सवार, एक खूबसूरत वज़ाकता का कुछ लिबास एक नौजवान गुजरा, तो माँ ने दुआ की कि या अल्लाह मेरे बेटे को इस सवार के जैसा बना दे। ये सुनते ही बच्चे ने दूध छोड़ दिया और कहा या अल्लाह मुझे इसकी तरह का ना बनाना, और फिर दूध पीने लगा। फिर एक लौंडी गुजरी, उसे लोग मारते जाते थे और कहते जाते थे कि तूने जिना और चोरी किया है, और वह कहती थी मुझे अल्लाह ताला ही काफी है, वही मेरा वकील है। इस बच्चे की माँ ने कहा कि मेरे बेटे को इस तरह का ना बनाना। ये सुनकर बच्चे ने दूध छोड़ दिया और कहा, इस औरत की तरफ देखा और कहा कि मुझे इस लौंडी की तरह करना। इसके बाद माँ बेटे में गुफ्तगू हुई। माँ ने उसे पूछा कि तूने उस खूबसूरत घुड़सवार नौजवान जैसा बनने से क्यों मना किया? तो बच्चे ने जवाब दिया कि वो एक जालिम शख्स था, इसलिए मैंने अल्लाह से कहा कि मुझे इसका जैसा ना करना। और माँ ने पूछा कि उस लौंडी पर मैंने कहा कि तुझे इस जैसा ना करे, तूने कहा मुझे इसके जैसा कर दे। तो उस बच्चे ने बताया कि ये लोग लौंडी पर तहमत लगा रहे थे, इसलिए मैंने कहा कि मुझे इसके जैसा कर देना। और इमाम अबू ज़ुरा दमिश्की फरमाते हैं कि मुझे खबर दी गई
حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات 6 رمضان المبارک کو نازل ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور 12 رمضان المبارک کو نازل ہوئی، یہ تورات سے 482 سال بعد نازل ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل 18 رمضان المبارک کو نازل ہوئی، یہ زبور سے 1050 سال بعد نازل ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن 24 رمضان المبارک کو یعنی 25ویں رات کو نازل ہوا۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر 30 سال کی عمر میں انجیل نازل ہوئی، اور جب آپ کو آسمان پر اٹھایا گیا تو آپ کی عمر مبارک 33 سال تھی۔ تفاسیر میں بیان کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حافظ تورات بھی تھے۔ جب وہ حضرت موسیٰ کے پیروکاروں یعنی یہودیوں کو دعوت دیتے تھے تو وہ انکار کرتے، اور علماء یہود بھی حضرت عیسیٰ کی نفی کرتے تھے۔ یہود علماء کی تردید اور ان کے باطل ہونے کو ثابت کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ چوراہوں میں کھڑے ہو کر تورات کی آیات پڑھتے اور ان کا حوالہ دے کر علماء یہود کی باطل پرستی کو ثابت کرنے اور مخاطب قوم کو ایمان کی طرف قائل کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے بعض انبیاء کو معجزات دیے گئے۔ اب نبیوں کو معجزات ان کے دور کے حالات کے مطابق دیے گئے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو اور کہانت کا دورہ تھا تو ان کو عصا اور ید بیضا کے طلسماتی معجزات دیے گئے۔ حضرت عیسیٰ کے دور میں طب کا دور تھا، اس لیے ان کو طبی معجزات دیے گئے۔ عام مٹی سے پرندے کی شکل بنا کر پھونک مارتے اور وہ حقیقی پرندہ بن جاتا۔ مادرزاد اندھے یعنی پیدائشی نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرنے سے اس کی بینائی لوٹ آتی۔ کوڑ یا برس کے مریض کی جلد پر ہاتھ پھیرنے سے اس کی جلد کو شفا ہو جاتی۔ مردوں پر پھونک مارنے سے وہ زندہ ہو جاتے۔ اپنے پاس آئے لوگوں کو خبر دینا کہ ان کے گھروں میں کھانے کا کیا ذخیرہ موجود ہے، کیا کھا کر آئے ہیں، کیا چھوڑ کر آئے ہیں، ان کو بتا دیتے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت بھی دی اور آپ کا نام لے کر دی۔ آپ علیہ السلام نے کہا، بنی اسرائیل، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ مجھ سے پہلے کی کتاب تورات کی میں تصدیق کرنے والا ہوں، اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی میں تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں جن کا نام احمد ہے۔ اسے سورہ صف میں بیان کیا گیا، اور آپ کی بشارت انجیل میں بھی دی گئی۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ جو رسول جو نبی امی ہیں پیروی کرتے ہیں جن کے اوصاف کو اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں نیک کام کا حکم دیتے ہیں، برے کام سے روکتے ہیں، اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں، اور ان پر سے بوجھ اور توق جو ان کے سر پر اور ان کے گلے میں تھے اتارتے ہیں۔ تو جو لوگ ان پر ایمان لائے، ان کی رفاقت کی اور انہیں مدد دی، اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا اس کی پیروی کی، وہی مراد پانے والے ہیں۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ تو جب بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تو انہوں نے کھڑے ہو کر واز فرمایا اور بتایا کہ بنی اسرائیل میں سے نبوت ختم ہو چکی ہے، اب عرب سے نبی امی پیدا ہوگا جو سلسلہ نبوت کو مکمل طور پر ختم کرنے والا ہوگا، اور اس کا نام احمد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر آپ کی قوم کے لیے آسمان سے دستخوان نازل فرمایا۔ سورہ مائدہ میں آیت نمبر 112 سے 115 میں آتا ہے کہ وہ وقت یاد کے قابل ہے جب حواریوں نے عرض کیا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما دے؟ آپ نے فرمایا، اللہ سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو۔ وہ بولے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے اور ہمارا یہ یقین بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا ہے اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے اللہ پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما، وہ ہمارے لیے یعنی ہم میں سے جو اول ہیں اور جو بعد میں ہیں سب کے لیے ایک خوشی کی بات ہو جائے، اور تیری طرف سے ایک نشان ہو جائے، اور تو ہم کو رزق عطا فرما دے، اور تو سب عطا کرنے والوں سے اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں، پھر تم میں سے جو شخص اس کے بعد ناشکری کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا۔ اس واقعے کی تفصیل اس طرح سے بیان کی جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کو حکم دیا کہ 30 روزے رکھیں۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی۔ جب 30 روزے پورے ہو گئے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آسمان سے ایک دسترخوان نازل ہو تاکہ اس میں سے ہم کھائیں اور انہیں یہ اطمینان بھی حاصل ہو جائے کہ ان کی عبادت قبول ہو گئی ہے، اور بعد میں خوشی کا یہ دن ان کے لیے عید کے طور پر مقرر ہو جائے تاکہ روزے رکھنے کے بعد اس دن خوشی منایا کریں کہ آسمانی کھانا اتنا ہو کہ ہر امیر اور غریب کے لیے کافی ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی اور اس مطالبے سے دستبردار ہو جائیں۔
آپ کو خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ لوگ اس نعمت کا صحیح شکر ادا نہیں کر سکیں گے جس پر اللہ کا غضب نازل ہو جائے گا۔ تاہم لوگوں نے اصرار کیا کہ اللہ سے یہ درخواست ضرور کریں۔ ان کے اصرار پر آپ ان کا سادہ معمولی لباس پہن کر مسلح پر کھڑے ہو گئے، سر جھکا کر آنسو بہانے لگے اور انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان کی درخواست قبول ہو جائے۔ تب اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دسترخوان نازل فرمایا۔ لوگ دیکھ رہے تھے کہ بادلوں کے درمیان آہستہ آہستہ نیچے آ رہا ہے۔ وہ لمحہ بہ لمحہ قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعائیں مانگ رہے تھے کہ اس کا نزول رحمت اور برکت کا باعث ہو، عذاب کا باعث نہ ہو۔ قریب ہوتے ہوتے وہ حضرت عیسیٰ کے سامنے آ کر ٹک گیا اور وہ رومال سے ڈھانپا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بسم اللہ خیر الرازقین، سب سے بہتر رزق دینے والے اللہ کے نام سے، اور رومال اٹھا دیا۔ دسترخوان پر 7 مچھلیاں اور 7 روٹیاں تھیں۔ ایک قول کے مطابق سرکہ، انار اور دوسرے پھل بھی تھے۔ اس کی خوشبو بہت عمدہ تھی۔ ان تمام اشیاء کو اللہ تعالیٰ نے کن کہہ کر پیدا فرمایا تھا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ کھانا شروع کریں۔ لوگوں نے کہا پہلے آپ شروع کریں۔ آپ نے فرمایا سوال تم نے کیا تھا اس لیے تم شروع کرو۔ پھر بھی انہوں نے کھانے کا شروع کرنے سے انکار کیا۔ تب آپ نے غریبوں، محتاجوں اور معذوروں کو حکم دیا کہ کھانا شروع کریں، اور ان کے تعداد 1300 کے قریب تھی۔ انہوں نے کھانا کھایا تو وہ ہر آفت زدہ اور بیمار اور تندرست ہو گیا، یعنی جو بھی کوئی اس میں بیمار تھا وہ اس کھانے کھانے کے بعد تندرست ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اب ان لوگوں کو افسوس ہوا کہ ہم نے کیوں نہ کھایا۔ بعض حضرات بیان کرتے ہیں کہ پہلے دسترخوان ہر روز اترتا تھا اور سب لوگ بیک وقت اس سے کھاتے تھے۔ ان کی تعداد 7000 افراد تک جا پہنچی تھی۔ کچھ مدت بعد وہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن اترنے لگا، جس طرح حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگ ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن معجزاتی اونٹنی کا دودھ پیتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو حکم دیا کہ اسے صرف غریبوں اور محتاجوں کے لیے مخصوص کر دیں۔ اس پر بہت سے لوگ دل برداشتہ ہو گئے اور منافقوں نے نازیبا باتیں کہنا شروع کر دیں۔ تب دسترخوان اترنا بالکل بند ہو گیا اور نبی پر تنقید کرنے والوں کو بندر اور خنزیر بنایا گیا۔ بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ دسترخوان نازل ہی نہیں ہوا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بَعْدَ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد حق ناشناسی کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا۔ تو اس پر وہ ڈر گئے اور مطالبہ واپس لے لیا۔ علاوہ ازیں عیسائیوں کی کتابوں میں اس واقعے کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ یہ اتنا اہم واقعہ جو ہے وہ اس کا ذکر ہونا چاہیے تھا۔ کچھ یہودیوں کی چغلیوں اور سازشوں سے جو اس وقت کا بادشاہ تھا وہ حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بحفاظت آسمان پر اٹھا لیا، جبکہ یہودی اور عیسائی اس باطل عقیدے پر قائم ہیں کہ انہوں نے اپنے نبی کو سولی چڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے باطل عقائد کی نفی کرتے ہوئے فرمایا، وہ یہود قتل عیسیٰ کے بارے میں ایک چال چلے اور اللہ نے بھی عیسیٰ کو بچانے کے لیے تدبیر کی، اور اللہ خوب تدبیر کرنے والا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عیسیٰ میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تمہیں کافروں کی صحبت سے پاک کر دوں گا، اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے ان کو کافروں پر قیامت تک غالب رکھوں گا۔ پھر تم سب میرے پاس لوٹ کر آؤ گے تو جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے اسی دن تم میں ان کا فیصلہ کر دوں گا۔ تو ان آیات میں یہ بیان کیا گیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن یہودیوں نے وقت کے بادشاہ کے دربار میں آپ پر جھوٹے الزامات لگائے اور آپ کو سولی پر چڑھا کر شہید کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کا واقعہ اس طرح ہے کہ آپ کے ساتھ گھر میں 12 حواری موجود تھے۔ آپ گھر میں ایک چشمہ سے غسل فرما کر ان کے پاس تشریف لائے۔ آپ کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے ایک ایسا شخص بھی ہے جو مجھ پر ایمان لانے کے بعد 12 دفعہ انکار کرے گا۔ قرآن کی متفرق آیات میں بیان کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیسے توحید کی دعوت دی اور اپنی نبوت پر ایمان اور اللہ کی بندگی کی دعوت دی۔ آپ کہتے تھے میرا اور تمہارا سب کا رب اللہ ہی ہے، جو اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا اس پر جنت حرام اور ہو جائے گی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آخرت کے دن کے مکالمے کا تذکرہ فرمایا، حضرت عیسیٰ کی الوہیت کے سوال پر مبنی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ کی دعوت، فہمائش، تنبیہات کا سلسلہ پوری شد و مت سے جاری رہا، لیکن اس کے باوجود قوم ایمان سے منکر تھی۔ جب طویل مدت کے بعد لوگ ایمان نہ لائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا،
من انصاری اللہ، اس پکار پر حواریوں نے لبیک کہا۔ انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ حواری کون تھے؟ کتنے تھے؟ حواری 20 لوگ تھے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پکار پر لبیک کہہ کر ان کی مدد اور معاونت کا اعلان اور اقرار کیا تھا۔ ہاواورا سفید کو کہتے ہیں۔ چند تفاسیر میں بیان ہے کہ یہ دھوبی پیشے کے لوگ تھے جو لوگوں کے کپڑوں کو دھو کر سفید اور اجلا کرتے تھے، یا پھر حواری سے مراد مددگار ہے تو یہ لوگ حضرت عیسیٰ کے ہیلپر یا سپورٹرز تھے، اور اس حالت میں وہ آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب یہ 20 لوگ حضرت عیسیٰ کے معاون بن گئے تو معاشرے میں ان کا روب اور دھاک کچھ ایسے بیٹھا کہ بادشاہ وقت نے یہود کی سازشوں پر آمادہ ہو کر بنی نبی کو سولی چڑھا کر قتل کرنے کا اعلان کر دیا۔ حکومت وقت نے حضرت عیسیٰ کو سولی کی سزا 2 جرائم کی بنیاد پر دینے کا اعلان کیا۔ پہلا یہ کہ حضرت عیسیٰ پر الزام لگایا گیا کہ وہ ابائی دین سے مرتد اور منحرف ہو گئے تھے، اور اس فتنہ ارتداد کی وجہ سے ان کو سولی چڑھایا جائے گا۔ دوسرا الزام آپ کے اوپر یہ تھا کہ قوم اور ملت میں بغاوت اور سرکشی کے جرم میں سولی کی سزا تجویز کی گئی۔ ہر دور میں توحید پرستوں کو ٹیررسٹ کہہ کر ایسے ہی عقوبتوں سے دوچار کیا گیا۔ تو یہ سنت انبیاء ہے، ان کے اوپر ایسے ہی جبر و تشدد کیا جاتا رہا۔ آل عمران میں آتا ہے کہ سولی چڑھائے جانے اور آسمان کی طرف اٹھائے جانے کے حوالے سے مختلف روایات ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب آپ علیہ السلام جو ہے وہ غسل کر کے اپنے حواریوں کے پاس تشریف لائے تو آپ کے بالوں میں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، اور پھر آپ نے ان سے کہا کہ تم میں سے ایک شخص ایسا ہوگا جو 12 دفعہ میرے اوپر ایمان لانے کے بعد 12 دفعہ انکار کرے گا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کون اس بات پر تیار ہے کہ اسے میری شکل و شبہ دے دیجئے اور اسے میری جگہ شہید کر دیا جائے، پھر وہ جنت میں میرے درجے میں میرے ساتھ ہو۔ حاضرین میں سے سب سے کم عمر نوجوان نے اٹھ کر کہا میں۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جا۔ پھر آپ نے حاضرین سے دوبارہ یہی سوال کیا، پھر وہی نوجوان اٹھا اور اس نے کہا میں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم ہی یہ مقام حاصل کرو گے۔ چنانچہ اس کی شکل و صورت بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہو گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گھر کے ایک روزن سے نکال کر آسمان پر پہنچا دیا گیا۔ تلاش کرنے والے یہودی آئے تو آپ کے ہم شکل حواری کو پکڑ کر لے گئے، اسے صلیب پر لٹکا دیا اور شہید کر دیا گیا۔ چنانچہ ان میں سے ایک آدمی نے 12 دفعہ ایمان سے انکار کیا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ اور ابن اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس بادشاہ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو شہید کرنے کا حکم جاری کیا تھا اس کا نام داؤد بن نورا تھا۔ اس نے آپ کو شہید کرنے اور صلیب پر چڑھا دینے کا حکم جاری کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں ایک گھر کے اندر تھے، انہوں نے اس گھر کا محاصرہ کر لیا۔ یہ جمعہ اور ہفتہ کے درمیان کی رات تھی۔ جب وہ لوگ داخل ہونے کے قریب تھے تو آپ کی شکل و شبہات گھر میں موجود ہر ایک آدمی کو دے دی گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک کھڑکی سے نکال کر آسمان پر لے جایا گیا۔ جب سپاہی گھر میں داخل ہوئے تو وہاں انہیں وہ نوجوان ہی نظر آیا جس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی گئی تھی۔ انہوں نے اسے عیسیٰ سمجھ کر پکڑ لیا اور صلیب پر لٹکا دیا۔ انہوں نے مذاق اڑانے کے لیے اس کے سر پر کانٹوں کا تاج بنا کر رکھا۔ جو عیسائی وہاں موجود نہ تھے انہوں نے یہودیوں کا یہ دعویٰ تسلیم کر لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واقعی صلیب پر شہید کر دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اہل کتاب میں سے ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چکے۔ اس سے مراد وہ زمانہ ہے جب قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے، خنزیروں کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، جزیہ لینا بند کر دیں گے، اور اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب پر قائم رہنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ حضرت وہاب بن منبع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 17 حواریوں کے ساتھ ایک مکان میں تشریف لائے۔ دشمنوں نے محاصرہ کر لیا۔ جب وہ لوگ اندر داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے تمام حواریوں کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے بنا دی۔ انہوں نے کہا تم لوگوں نے ہمارا مذاق اڑانے کے لیے ایک سی شکلیں اختیار کی ہیں، اب یا تو ہمیں بتا دو کہ تم میں سے عیسیٰ کون ہے، ورنہ ہم تم سب کو قتل کر دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا آج کون جنت کا خریدار بنے گا؟ ایک آدمی نے کہا میں۔ چنانچہ اس نے باہر نکل کر کہا میں عیسیٰ ہوں۔ انہوں نے اس کو پکڑ کر سولی دیا اور شہید کر دیا۔ اس لیے وہ اس غلط فہمی میں مبتلا رہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کیا ہے۔ عیسائیوں نے بھی یہی سمجھا کہ شہید ہونے والا شخص عیسیٰ ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صحیح سلامت آسمانوں پر پہنچا دیا۔ حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام اس واقعے کے بعد 5 سال زندہ رہیں اور 53 سال کی عمر میں فوت ہوئیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر لے جایا گیا اس وقت آپ اپنی عمر کے 34ویں سال میں تھے،
اور حدیث میں ہے کہ جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے جسم بالوں سے خالی ہوں گے، داڑھی مچھ نہیں ہوگی، آنکھیں سرمگی ہوں گی اور 33 سال کی عمر کے ہوں گے۔ علاوہ ازیں حضرت سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ کو اٹھایا گیا تو آپ کی عمر 33 سال تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔